Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारी डेवलपमेंट के चैप्टर के अंदर। उसमें हमने डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे और डेवलपमेंट की डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी। तो आज का हमारा जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट, कि किस तरह से हमारी जो डिफरेंट हिस्स है, जिसको हम हिस्स कहते हैं, हिस्सियात हैं हमारी, और किस तरह से जो परसेप्शन या अदराक है उसकी जो डेवलपमेंट है बच्चों के अंदर मौजूद होती है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंसेशन और परसेप्शन के अंदर डिफरेंस क्या है। सेंसेशन बेसिकली एक इनपुट है जो एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे अंदर आ रही है। एनवायरनमेंट से हम जितने भी स्टिमुलाई मौजूद हैं, जैसे आवाज़ आ रही है, जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको आप टच कर रहे हैं, तो आपके जो 5 सेंसेस हैं ना, देखना, सुनना, टच करना और टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेंसेशन में आती हैं, जो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन आप एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली, अब वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको हम मीनिंग्स देते हैं कि अगर हमें एक आवाज़ आ रही है तो वो किस चीज़ की है, क्या वो कोई जानवर बोल रहा है, क्या वो कोई इंसान बोल रहा है। अगर इंसान बोल रहा है तो वो कौन है, आपके माँ बाप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या कोई जो है बाहर से सड़क पे से कोई गुजर रहा है तो वो बोल रहा है। तो जब हम किसी भी अपनी सेंसेशन को मीनिंग दे देते हैं तो वो हमारा परसेप्शन बन जाता है। तो ये फर्क है कि सेंसेशन वो है जो आपने सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ली, और परसेप्शन वो है जो आपने उसको मीनिंग बना के, उसको मीनिंग पहना के, और आपने उसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो आपका परसेप्शन हो गया। अब अगर हम ये देखें कि बच्चों के अंदर सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट किस तरह से होती है, तो उसमें हमें सबसे पहले रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम हमारे, जैसे हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा जो है ज़बान है, ये सारे जो है, और हमारी स्किन है जो कि टच के लिए हम उसका काम करती है सेंस ऑर्गन का, तो ये पैदाइश से पहले ही डेवलप हो चुके हैं, सारे के सारे सेंस ऑर्गन, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो मुकम्मल तौर पे उसके ये सेंसेस जो हैं वो बन गए होते हैं। लेकिन अब फ़र्क, जो सवाल है वो ये है कि क्या वो काम करते हैं प्रीनेटल पीरियड में, या जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो है वो ये काम शुरू करते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो बच्चा जब प्री नेटल एनवायरनमेंट में मदर वूम में है, तो जो एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो वो हर किस्म के स्टिमुलाई जो हैं वो उस पर, समझ लें कि वो उसको, उसके कान भी काम कर रहे हैं, उसकी आंखें भी काम कर रही हैं, आवाज़ें भी सुन रहा है, देख भी रहा है, टच भी फेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसको जो है वो नजरानी और सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर डिफरेंट किस्म के जो स्टिमुलाई हैं उनको वो डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से रिएक्ट करता है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है, प्री नेटल टाइम में जब बच्चा वूम में है, तो जिस 6 से 8 हफ्ते का पीरियड है उसमें बच्चा जो है वो टैक्टाइल स्टिमुलाई को रिएक्ट कर सकता है। यानी वो देख रहा है कि कोई चीज़ उसको टच कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो वो उसको रिएक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद जब वो 13 से 14 हफ्ते में, या 13 to 14 वीक्स में पहुंच जाता है, तो फिर उसका सिर्फ जो सर का ऊपर वाला हिस्सा और सर का पिछला हिस्सा है, इसके अलावा बाकी सारी बॉडी जो है वो सेंसिटिव हो जाती है स्टिमुलाई को, यानी वो उनको रिएक्ट कर सकता है। और जब वो पैदा होता है तो फिर बर्थ के वक्त उसका जो है टॉप और बैक ऑफ द हेड, वो भी जो है वो सेंसिटिविटी डेवलप कर चुके होते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब पैदाइश के वक्त उसका जो फेस है वो टच और प्रेशर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है बाकी बॉडी की निस्बत, यानी अगर उसको फेस पे टच करें तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जबकि बाकी बॉडी पे अभी उसको टच करें तो उस तरह से बच्चा रिएक्ट नहीं करता। अब हम इन सारी सेंसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ टेम्परेचर। हमने सेंस ऑफ टच पढ़ी कि वो जो उसका फेस है बाकी बॉडी की निस्बत टच और प्रेशर को ज़्यादा फील कर रहा है। सेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो पैदाइश से पहले ही बच्चे में मौजूद होती है। और ये इस बात का हम पता हमें कैसे चला है कि डिफरेंट रिसर्चेज ने ये बताया कि जो बच्चा है वो रेजिस्ट करता है अगर उसको ऐसा दूध पीने के लिए दिया जाए, इवन के बच्चा अगर प्री मेच्योर पैदा हो गया, तो वो ऐसे बच्चे ऐसे दूध को पीने से रेजिस्ट करता है जिसका टेम्परेचर प्रॉपर ना हो। वो एक ख़ास टेम्परेचर पे मिल्क जो है बच्चा पिएगा,
لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے تو بچہ ریزسٹ کرے گا، اس کو نہیں پیے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی ہماری جو سینس ہے وہ سینس آف پین ہے۔ یہ پیدائش کے بالکل شروع کے دنوں میں جو سینس آف پین ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے جب بچوں کو پیدائشی ٹیکہ لگتا ہے تو وہ بغیر کسی اس کو اسٹیرلائز کی وہ اسٹیرلائز تو کرتے ہیں بغیر کسی جیسے اسپرٹ وغیرہ کے بغیر کہ اس کو جیسے ہم درد سے بچانے کے لیے جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے سن کرتے ہیں نا، نم کرتے ہیں، لیکن جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کا جو انجیکشن ہے وہ اس کو نم کیے بغیر لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں جو پین ریسیپٹر ہیں ابھی اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں برتھ کے بعد ڈیولپ ہونے میں۔ پھر اس کے بعد ہماری سینس آ جاتی ہے سینس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل۔ سینس آف ٹیسٹ ہے وہ مکمل طور پہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے برتھ کے بعد، فلی ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیو بورن بیبی جو ہیں وہ عام طور پہ میٹھا اور جو نمکین ذائقہ ہے اس کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی میرے ریسرچ سے پتہ چلتا ہے، لیکن کھٹی یا کڑوی چیزیں جو ہیں ان کو وہ باہر نکال دیتے ہیں، ان کو وہ سک نہیں کرتے۔ اور یہ سینس جو ہے پھر جو ہے برتھ سے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ جو بچے ہیں پری میچور بچے وہ بھی سینس آف ٹیسٹ پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب جو آڈیٹری جو سینس آف اسمیل ہے وہ بھی جو ہے وہ نیو بورن بیبیز کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچے کس طرح سے ڈفرینٹ سمیلز کو یا ڈفرینٹ جو خوشبوئیں ہیں ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ڈفرینٹ ان کے جو ریئیکشنز ہیں ڈفرینٹ سمیلز کی طرف اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کچھ محققین نے ریسرچ کی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو نیو بورن بیبیز ہیں یا جو بالکل ابھی چھوٹے بچے ہیں وہ مختلف قسم کی جو سمیلز ہیں یا خوشبوئیں ہیں یا ایون کہ جو بوئیں ہیں ان میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ایسیٹک ایسڈ ہے، جیسے فینائل ہے، ان کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، یا سونف کی خوشبو ہے یا ایتھائل الکوہل کی جو اسمیل ہے، ان کے درمیان بچے فرق کر سکتے ہیں، اور وہ اس کی اور ان کی ری ایکٹیویٹی سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ یہ اسمیل اچھی نہیں لگتی۔ پھر ظاہر ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ جو آڈرز ہیں یا جو آپ کی خوشبو ہے یا بدبو ہے اس میں ڈفرینشیشن کرنی آ جاتی ہے۔ اس سے آگے ہم بات کریں گے آڈیٹری سینس کی، ہماری سننے کی جو حص ہوتی ہے، یہ بھی پیدائش کے وقت مکمل طور پہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ جو بچے نیو بورن بیبیز ہیں وہ پیور اور مکسڈ ساؤنڈ میں فرق کر سکتے ہیں، یعنی کوئی آواز ہے تو ایک ہی آ رہی ہے یا دو تین آوازیں مکس ہو کے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بہت اونچی آواز ہے یا بہت ہلکی آواز ہے اس میں وہ فرق کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر ان کے قریب اونچی آواز پیدا کی جائے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ سودنگ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کو بہت آہستہ آواز میں ان سے بات کی جائے اور بڑی میلوڈیس سی ساؤنڈ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مائیں چھوٹے بچوں کو لوری سناتی ہیں، اس کے پیچھے یہی فیکٹ ہے کہ جو لوری ہے وہ بچے کو سود کر رہی ہے، اس کو کام کر رہی ہے، اور بچے جو ہے وہ لوری کی آواز سن کے عام طور پہ اتنا وہ ریلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو مین چیز ہوتی ہے آڈیٹری سینس میں وہ ہے کنسنٹریشن آف ساؤنڈ، کہ بچہ جو ہے آوازوں پہ توجہ کب دیتا ہے، تو یہ بھی پیدائش کے فوراً بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر بچے کے قریب دائیں یا بائیں کوئی آواز پیدا کی جائے تو بچہ اپنا سر ادھر کو موڑ کے آواز کی طرف توجہ دیتا ہے اور اس کو دیکھنے کی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یعنی لوکلائز کر رہا ہے وہ آواز۔ اس سے آگے ہم بات کریں گے ویژن سینس کی ڈیولپمنٹ کی، کہ جو ویژول سینس ہے وہ کب ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ویژول سینسیشن ہماری بیسیکلی اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب ہمارے فوٹو ریسیپٹر جو کہ ریٹینا میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے راڈز اینڈ کون، وہ ویژول سٹیمولائی کو ماحول میں سے لے کے اور اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس سینسیشن کو آپٹک نرو جو ہے وہ برین تک لے کے جاتی ہے، اور پورا ایک ہمارا ویژن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ جو ریٹینا جو ہے وہ بچوں میں اتنا ابھی فلی فارمڈ نہیں ہوا ہوتا، تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں ابھی پراپرلی دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کچھ ایکسپیریمنٹس نے یہ شو کیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ڈفرینٹ پیٹرنس کے درمیان جو ہے وہ فرق کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ، اور پرسیپشن آف ڈیپتھ کی بھی مثالیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں اتنے چھوٹے بچوں میں۔ ویژول سینسیشن سے ریلیٹڈ ہی ہم بات کریں گے پرسیپشن آف کلر اینڈ پیٹرن کی۔
کہ جو ویژول پرسیپشن کی ایبلٹی ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی موجود ہوتی ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں ڈفرینٹ ریسرچز سے پتہ چلتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ پیٹرنز کو زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں بجائے اس کے کوئی پلین سروس ان کو دکھائی جائے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ جو پیٹرن ہے وہ ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے پلین سرفیس کی بجائے، ان کی جو اٹریکشن ہے، اور وہ اس پہ زیادہ دیر تک اسی لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ پھر ایک جو ریسرچ اسٹڈی ہیرشن اور اس کے ساتھیوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جو بچے ہیں وہ ایسی شیپس جن کے اندر 10 ٹرنز ہوں ان کو زیادہ غور سے زیادہ دیر تک ان کو گیز کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اسٹیئر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 5 اور 20 ٹرنس، یعنی کم ٹرنس ہیں تو بھی ان پہ ان کا دھیان اتنا نہیں ہے، زیادہ ٹرنس ہیں تو بھی شاید وہ ان کو اتنا ابھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ جو درمیانہ ایک ان کی کوانٹٹی ہے نا کہ ایک جو کچھ تصویریں ہیں جن میں 10 اینگلز ہیں، تو ان کی اسٹڈی میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو بچے زیادہ دیر تک گیز کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جو ریسرچ اسٹڈی جو بیلسٹن اور اس کے ساتھیوں نے کی، اس میں اس نے دیکھا کہ بچے جو ہیں بچوں کی آنکھیں وہ ان آبجیکٹس کو فالو کرتی ہیں جو کہ گھوم رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹا بچہ ابھی لیٹا ہوتا ہے بیڈ پہ اور اوپر ہم پنکھا چلا دیتے ہیں بہت ہلکی اسپیڈ میں کہ اس کے پر موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بچہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یا بچے کے سامنے اس کا کوئی کھلونا لے کے آیا جائے اور کھلونے کو رائٹ لیفٹ یا آپ کسی بھی سائڈ پہ موو کرتے ہیں تو بچہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر کوئی موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ریسرچ اسٹڈی نے شو کیا کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ بھی موونگ آبجیکٹس کو فالو کرتے ہیں، یعنی جو آبجیکٹس کی موومنٹ ہے یا اسٹیمولائی کی موومنٹ جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ بچوں کی ریسرچز ہیں، اس میں ہم اس طرح سے 100% ایکوریٹلی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کچھ چیزیں ابھی بھی ہمارے لیے ان نون ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی ریسرچ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور کچھ ایریا جو ہیں ان میں ابھی بھی جو ہے وہ چیزوں کو مزید جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا بچے جو ہیں ان کا پرسیپشن آف کلر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایڈلٹس میں ہوتا ہے، یا بچے جو ہیں وہ کلر کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی ابھی تک انکلیئر ہے کہ کون سی ایسی ایج ہے جہاں پہ بچے جو ہے پہلی دفعہ کلر ویژن ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی وہ رنگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو ان چیزوں پہ ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے ہمارا سینسری اینڈ پرسیپچول ڈیولپمنٹ میں جو ہمارا لاسٹ ایریا ہے وہ ہے پرسیپشن آف ڈیپتھ۔ پرسیپشن آف ڈیپتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان یا ایک بچہ جو ہے وہ آبجیکٹ کو جب اس کی 3 ڈائمینشنس میں دیکھتا ہے، یعنی سائز اس کی دیکھا، اس کا ڈسٹینس دیکھا، اس کی ڈیپتھ دیکھی، اس کی وڈتھ دیکھی، اس کی ہائٹ دیکھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہیں، تو اس کو ہم سائز آف پرسیپشن آف ڈیپتھ اینڈ ڈسٹینس بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچز نے دیکھا کہ ہائٹ اور ویٹ کا جو ہائٹ اور وڈتھ کا جو پرسیپشن ہے وہ بچے کے اندر موجود ہوتا ہے پیدائش کے بعد، لیکن جو پرسیپشن آف ڈیپتھ ہے نا وہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ تجربات کے ساتھ سیکھتا ہے، یعنی وہ پرسیو کر لیتا ہے کہ ایک چیز اونچی ہے یا ایک چیز چوڑی ہے، لیکن جو ڈیپتھ ہے نا یا جو گہرائی ہے اس کا ادراک بچے میں تجربات کے ساتھ آتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک ریسرچ اسٹڈی نے یہ شو کیا کہ کچھ بچے جو ہیں جیسے 1 سے 2 ہفتے کے بچے جو ہیں وہ جب ان کے سامنے چیزیں ویژول فیلڈ میں ایکچولی موجود ہیں تو وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ان کی پکچرز میں وہ چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ڈفرینس جو کہ چیزوں کے درمیان اور ان کی تصویروں کے درمیان ہے، یہ بچے کی ڈیپتھ پرسیپشن کی ایبلٹی کو شو کرتا ہے۔ لیکن ایک ریسرچ جو ابھی ریسنٹ ہوئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بچے جو ہیں ابھی آبجیکٹس اور ان کی تصویروں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ ابھی مزید بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اتنے چھوٹے بچے ہیں، جو انفنٹس ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں، ان کی ریسرچز میں آپ ابھی ایک گیسز ہی لگا سکتے ہیں، یا آپ ان کا جو وہ سٹیئر کر رہے ہیں یا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کی بیس پہ، یا وہ جس طرح سے آپ کی آڈیٹری اسٹیمولائی کو رسپونڈ کر رہے ہیں اس کی بیس پہ آپ کچھ جو ہے وہ ریزلٹس نکال سکتے ہیں، لیکن اب پورا آپ ایکوریٹلی اس کی ابھی انفارمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ بچہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب ہم ایڈلٹس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کی ایک سبجیکٹیو رپورٹ بھی لیتے ہیں کہ وہ اس نے ایکسپیریمنٹ کے درمیان کیا فیل کیا اور وہ کیا اس کو اچھا لگا، کیا برا لگا، اس کی فیلنگز بھی ہم فیل کر سکتے ہیں۔
لیکن جو چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ، وہ اپنے ایکسپیرینسز کو بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے آبجیکٹیولی جو ریسرچ ہوتی ہے اسی کی بیس پہ یہ سارے جو نتائج ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہماری تھی سینسری اینڈ پرسیپچول ڈیولپمنٹ. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگی. اف سو پلیز لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینکس فار واچنگ.